बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होनी तो चाहिए, पनामा का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सेठी साहब ने हाथ जोड़ दिए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हम रोज जो बातें मामला चल रहे होते हैं उस दिन के, उस हवाले से बात जरूर करते हैं। मैं डिसरिगार्ड करूंगा सेठी साहब का हाथ जोड़ना, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं जरूर बात करूंगा इसलिए क्योंकि आज जमात इस्लामी ने एक फ्रेश पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करार दिया जाए। और कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं साथ, उसके हवाले से बात भी होगी। वो बीबीसी एक स्टोरी है बीबीसी उर्दू की, जो कि 13 जनवरी 2017 को आई, जिसके बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। उस स्टोरी के अंदर क्या था, क्या बातें सामने आई, क्या कुछ नया एडिशन हुई फैक्ट्स के अंदर या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। आगे चल के बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जनाब अकबर एस बाबर साहब ने एक पिटिशन फाइल की हुई है, एक एप्लीकेशन फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने। फॉरेन फंडिंग केस के उसको कहा जाता है, अलमशहूर फॉरेन फंडिंग केस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो 2014 नवंबर से ज़ेर समाअत है, पेंडिंग है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट नहीं कराए गए, जो कि पिटिशनर ने जिनके लिए सवाल उठाया है और जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बारहा कहा है तहरीक इंसाफ को कि वो शवाहिद जमा कराए। क्यों नहीं कराए गए, वजह क्या है, और अगर डिले हो रही है तो क्यों डिले की जा रही है, क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला नहीं सुना सकता, इस हवाले से बात करेंगे। हाई मॉरल ग्राउंड भी बहुत सी जगहों पर रेज किया जाता है, क्या ये भी मौका है जहां पर पीटीआई शायद लूज कर रही है हाई मॉरल ग्राउंड, इस हवाले से बात होगी। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के कभी भी आप कह सकते हैं कि अच्छे नहीं रहे, हिस्टोरिकल तो उसका अपने एक बैकग्राउंड जरूर है, लेकिन आपस की बात के अंदर ही हमने बहुत दफा डिस्कस किया है कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से टकराता है। रिसेंटली जो अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग हुई, हेलमंद के अंदर हुई, कंधार के अंदर हुई, ये 50-60 लोग उसके अंदर अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें 5 यूएई के डिप्लोमेट्स भी शामिल थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनसे बात भी की, वहाँ के प्रेसिडेंट से, अशरफ गनी साहब से, लेकिन उस गुफ्तगू के दौरान और उसके बाद जो बातें सामने आई हैं वो कितनी अलार्मिंग है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अफगानिस्तान का मुख्तलिफ है। ठीक किसका मौक़िफ़ है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। रेड्डी साहब, आई हैव अ एजेंडा, और मैं वो कहते हैं ना फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू योर हाथ जोड़ना। मैं शुरू करूंगा पनामा वाले मामले से। जाहिर है, मुझे पता है आप यही करेंगे। देखिए, मैं पनामा वाले आदत की मजबूरी है आपको। मजबूरी में क्या करूं सेठी साहब, बात तो करनी पड़ती है। मैं चले थोड़ा सा डिफरेंट कर देते ना, ट्विस्ट ट्विस्ट के पनामा पे मैं नहीं जा रहा। मैं आज उस जेआई की, जमात इस्लामी की पिटिशन के ऊपर जा रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल की, और जिस चीज़ को बेस बनाया गया है वो 13 जनवरी 2017 की बीबीसी की वो स्टोरी है, बीबीसी उर्दू की, जिसमें कहा गया है कि जो पार्क लेन के फ्लैट्स हैं, अलमशहूर वो जो 4 फ्लैट्स हैं, उनकी ओनरशिप तब्दील नहीं हुई 90 की दहाई से लेकर अब तक। इसके बाद बहुत से ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, बशमूल जनाब इमरान खान साहब के, उन्होंने ये कहा कि इसके बाद कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है PMLN का केस, वज़ीर आज़म का केस, उनके बच्चों का केस, और इससे बहुत कुछ बड़े हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि जी अब इसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इस बेसिस के ऊपर अब डिस्क्वालीफाई किया जाए, उन्होंने एक फ्रेश पिटिशन फाइल कर दी है। मेरा सवाल आपसे है, आपने वो स्टोरी पढ़ी है बीबीसी उर्दू की? जी हाँ, पढ़ी है। आपको क्या लगा, उसके अंदर क्या ऐसी नई चीज़ थी जो आपको लगा कि ये एक बहुत नई चौंका देने वाले फैक्ट्स थे? देखिए, ये जुमे की रात को ये स्टोरी गालिबन आई है, उस वक्त शोर पड़ गया। मैंने कहा दिखाइए, मैंने भी देखी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें क्या नई बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी अहमियत बनाई जा रही है। फिर मैंने देखा कि अहमियत बना कौन रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात रिवील नहीं की गई, और ना ही इसमें कोई ऐसी बात की गई है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब के केस को कोई नुकसान पहुँचता है। जब मैंने ये देखा, मैंने कहा फिर ये इतना शोर क्यों पड़ा हुआ है इसका। बीबीसी जैसे इदारे ने कोई नई बात नहीं की, और उसकी कहानी जो है, स्टोरी जो है, वो अपोजिशन उसको इतना उछाल रही है। अब ये बीबीसी ने क्यों ऐसे किया, ये तो खैर बीबीसी से पूछा जा सकता है, क्योंकि बीबीसी की स्टोरी के अंदर कोई गलत बात नहीं कही गई, फैक्चुअली कोई गलत बात नहीं की है, मगर उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और अब जब जमात इस्लामी ने फाइल भी कर दी है पिटिशन, वो बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा की जंग है वो अपोजिशन जीत रही है।
کریٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر یہ ایک بی بی سی کی سٹوری جو ہے وہ بھی ایک اور اینٹ اس پرسیپشن میں بن رہی ہے. اور اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ وکیل بھی ہیں، اس میں 2-3 باتیں کا ذکر آیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2-3 باتوں سے جو پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کی جو نیریٹو ہے یا ان کا جو ڈیفنس ہے وہ کیسے کمزور ہوتا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے، انفیکٹ سینٹرل بات یہ کہی ہے کہ یہ جو میفر فلیٹس ہیں ان کی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی ہے. 1990 کی دہائی سے لے کر اب تک تبدیل نہیں ہوئی ہے. اور اس سے اپوزیشن نے اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2006 میں ہم نے ان فلیٹس کی ملکیت ہماری ہوئی، اس سے پہلے ہماری ملکیت نہیں تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ملکیت تبدیل ہی نہیں ہوئی، جو پہلے ملکیت تھی وہی ملکیت رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف کے صاحبزادے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، غلط بیانی کر رہے ہیں. اب آپ وکیل ہیں، میں کاروباری، میں نے بزنس بھی کی ہے، مجھے پتہ ہے کمپنی لاء کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر ایک کمپنی جس کا نام ہے نجم سیٹھی اینڈ منیب فروخ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے اندر ایک اثاثہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے جیو، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر جیو ہمارا ایک اثاثہ ہے یا جیو کی ایک کمپنی ہے جس کے آپ اور میں اثاثے ہیں، سمجھ لیجئے جیسے مرضی، کمپنی جو ہے وہ جیو ہی کمپنی رہے، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے. کل کو اگر جیو بک جاتا ہے تو ہم بھی ساتھ لگے جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کمپنی ہے وہ ایک پراپرٹی اون کرتی ہے تو پراپرٹی جو ہے وہ کمپنی کی ملکیت، جب کمپنی بک جاتی ہے تو پراپرٹی اس کے ساتھ ہی لگی جاتی ہے، مگر پراپرٹی ریکارڈ میں پراپرٹی اس کمپنی کی ہی رہتی ہے. کمپنی ریکارڈ میں وہ کمپنی کی ملکیت بدل جاتی ہے. اب اگر فلیٹس کی ملکیت وہ 2 کمپنیز جو آف شور کمپنیز ہیں انہی کی رہی ہے تو بالکل اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ حسین نواز صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ نیلسن اور نیلسن جو ہیں یہ ہم نے 2006 میں ہم نے یہ ملکیت ان کی لی، اور تو وہ تو یہ کہتے نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان کی ملکیت تھی. فلیٹس کمپنیز کی ملکیت تھی. ان کا یہ موقف رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ان فلیٹس میں رہتے ضرور رہے ہیں مگر ہماری ملکیت نہیں تھی ان فلیٹس کی، ملکیت ان کمپنی کی تھی، کمپنی جو تھی وہی تھی. اب انہوں نے کمپنی خرید لی ہے تو کمپنی کے ساتھ سارے اثاثے اور لائبلٹیز اور ایسٹس سارے ان کے کھاتے میں آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بی بی سی کی سٹوری کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہے، وہ غلط نہیں ہے، فیکچولی غلط بھی نہیں ہے. اس لیے بی بی سی کو سو کریں یہ کریں، کوئی نہیں سو کیا کریں. بی بی سی نے حقیقت ایک بیان کی ہے، مگر حقیقت جو ہے وہ حقیقت جو کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں اس کے برعکس نہیں ہے. میرے خیال میں جو اس کے اندر جو بیسک بات ہے کہ اس کی آپ نے بھی کہا نا کہ اس کی جو تشریح کی جا رہی ہے وہ کس طرح سے کی گئی، اور کہا گیا کہ شاید کوئی بڑی چیز نکل آئی، کیونکہ اس کے اندر لکھا گیا ہے اسٹوری کے اندر کہ جب رابطہ کیا گیا نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں سے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے. اب مجھے نہیں پتا رابطہ کیا گیا نہیں کیا گیا، جواب دیا نہیں دیا. اور 2006 کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا جو اس سٹوری کے اندر لکھا گیا. مین بات یہ کی ہے سیٹھی صاحب کہ ان 2 کمپنیز نیلسن اور لیسکون انہی کے پاس ان 4 فلیٹس کی اونرشپ تھی 1990 میں جب یہ خریدے گئے فلیٹس. اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں جو وزیر اعظم کے اور کمپنی نے خریدے، اور کمپنی کس کی ملکیت تھی وہ ان کا یہ کہنا ہماری ملکیت نہیں تھی، ان کا یہ کہنا ہے قطری تو انہوں نے ان کی ملکیت تھی جو کہ انہوں نے 2005 یا 2006 میں غالباً ان کی تبدیلی کی. وہ یہ کہتے ہیں ہماری سیٹلمنٹ ہوئی اور پھر ہمارے پاس یہ فلیٹس ہے، یہ کمپنیز ہمارے پاس کمپنیز ہے، اس کمپنی کے تحت ہمارے پاس یہ فلیٹس. سوال یہ اہمیت اختیار کر گیا ہے سیٹھی صاحب کہ اب اگر کسی نے یہ نکالنا ہے ڈاکیومنٹ یا کسی نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے تو یہ سوال ہے کہ یہ کمپنیز جو ہے ان کی اونرشپ کب تبدیل ہوئی، بالکل یہ اہمیت کا حامل ہے. اور اگر یہ لوگ یہ شو کر دیتے ہیں کہ ان کی ملکیت 2005 یا جب جو یہ کہہ رہے ہیں جو وہ پروف دے دیتے ہیں کہ جی یہ ریکارڈ شو کرتا ہے کہ یہ کمپنیز اس سے قبل فلانے کی ملکیت تھی، یہ ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد ہماری ملکیت بنی اور یہ ریکارڈ تبدیل ہوا، تو پھر ان کا کیس تو سالڈ ہو جاتا ہے. بیسیکلی 2006 یا 5 سے پہلے ثابت کرنا ہے جی کہ یہ کمپنیز جو ہے فلیٹس تو چلے ان کمپنیز کی ایسٹس ہے نا، یہ کمپنیز جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی تھیں، پھر تو پی ٹی آئی کا یعنی کہ کسی بھی اپوزیشن پارٹی کا کیس سٹرونگ ہو جاتا ہے. اگر بی بی سی نے یہ الزام نہیں لگایا، انہوں نے کمپنیز کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ فلیٹس ہمیشہ ان کمپنیز کے سے 1990 میں بھی ان کے تھے. ٹھیک، یہ تو خیر اس اور پھر آج میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ایک حسن نواز کی
ایک انٹرویو تھی بی بی سی کے ساتھ ہارڈ ٹاک میں، اس کا حوالہ بھی دے رہے تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ رینٹڈ فلیٹس ہیں، ہم نے رینٹ دے رہے ہیں، 99 کی بات ہے، تو وہ بھی کنسسٹنٹ ہے with what they've been saying all along۔ مطلب وہ یہ دیکھیے یہ جو بات وہ کنسسٹنٹ اس لحاظ سے کہ اب جو کم از کم وہ جو قطری شہزادے والا لیٹر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سٹینڈ الون شاید کوالیفائی قانونی طور پر نہیں کرے گا، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رینٹل بیسس کے اوپر تھا۔ اس انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہے میں رینٹ پہ رہ رہا ہوں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا اونر کون ہے تو انہوں نے کہا I'm not the right person to ask this question، بھائی مجھے نہیں پتا، I don't know۔ یہ انہوں نے بات کی تھی جس سے شاید ابہام پیدا ہوتا ہے، جس سے سوال اور پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کے اوپر کورٹ کس حد تک رلائے کرتی ہے، کیونکہ فیکچولی یہ بات غلط نہیں ہے اس رپورٹ کے اندر جو بات لکھی گئی ہے۔ بہرحال آج نہیں تفتیش پوری ہونی چاہیے، تفتیش پوری ہونی چاہیے، چیک کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، اور کمپنیز کے حوالے سے کہ وہ کمپنیز کی اونرشپ کب تبدیل ہوئی، سوال یہ اہمیت کا حامل ہے۔ سیٹھی صاحب، پینما کے اندر ہی اب سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں، وزیراعظم تقریر کی قومی اسمبلی میں 16 مئی کو، تو آج ایک بحث اٹھی کہ کیا وزیراعظم کے وکیل عدالت کے اندر استثناء کلیم کر رہے ہیں آرٹیکل 66 کے انڈر کے لیے پرائم منسٹر کے جو بات، یا کوئی بھی پارلیمنٹرین جب نیشنل اسمبلی میں بات کرتا ہے تو اسے پریولیج یا امیونٹی حاصل ہے، تو اس حوالے سے وزیراعظم کا ایک کلپ ہے 16 مئی کا اس تقریر کا، اس میں انہوں نے خود کیا کہا تھا، ذرا دیکھیے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا دامن صاف ہے، ہمیں کسی آئینی یا قانونی استثناء کی ضرورت نہیں۔ ہم ماضی میں کئی بار نہایت کڑے، یک طرفہ اور انتقامی احتساب سے گزرے ہیں، اور آج بھی کسی بھی احتسابی عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کلپ آپ نے دیکھا، وزیراعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کے آئینی یا قانونی استثناء کی، عدالتی استثناء کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں، سوال ضرور اٹھایا گیا پچھلی پروسیڈنگز کے اندر کہ کیا آرٹیکل 66 کی موجودگی میں تقریر کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، یہ ایک آنریبل جج نے اٹھایا تھا وہاں پر سوال۔ بہرحال آج وزیراعظم کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے فرمایا کہ جی اگر اول تو پرائم منسٹر نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور اگر کوئی اومیشن ہے بھی تو آرٹیکل 66 موجود ہے، امیونٹی ہے۔ پہلے بھی کہا جاتا ہے سیٹھی صاحب، یہ وہ تقریر والا وہ معاملہ ہے جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان بٹ صاحب جب وکالت کر رہے تھے تو ان سے ایک ایسا میں کہتا ہوں آف دا کف ایک ایسا ریمارک پاس کیا تھا انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں بڑا ڈیٹریمنٹل ثابت ہوا، جب انہوں نے کہا کہ جی وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، وہ سیاستدان سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو ہر کسی نے کہا جی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وزیراعظم کی تقریر کو آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے سیاسی بات کر دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی آرگیومنٹ دینے سے مورلی کمزور ہوتا ہے موقف یا کیس پرائم منسٹر کا؟ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ اس سارے کیس کے اندر 3 پہلو ہیں، ایک ہے قانونی، ایک ہے سیاسی، اور ایک ہے مورلی۔ 3 پہلو ہیں اس کے۔ قانونی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا کیس بہت سٹرونگ ہے ایویڈنس کے مطابق۔ ان کی جو نیشنل اسمبلی کی اسپیچ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے خلاف ورزی اب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے جو پوچھیں گے ہم بتا دیں گے، وہ جو پوچھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم نے کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جس کے برعکس ان کے وکیلوں نے کوئی بات کی ہو۔ کچھ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے قطر کی بات نہیں کی اپنی اسپیچ میں۔ اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کے جو سپوکسمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے۔ ہم نے ایک بات کا ذکر کیا اور پھر ایک بات کا ذکر نہیں کیا، جس کا ذکر نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی ذکر نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اور بھی اثاثے تھے، طریقے تھے پیسے اکٹھے کرنے کے، جب وقت آئے گا تو بتائیں گے، یہ بھی بات ہوئی۔ تو قطر والا جو ایشو ہے وہ جب وقت آیا تو انہوں نے وہ اس چیز کو استعمال کیا، تو وہ بھی بلا لیں قطری کو اور سارا کچھ۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اسپیچ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مورلی جو ہے سلمان بٹ صاحب کا جو کہنا تھا وہ بھی غلط تھا، اور میرے مطابق آج یہ جو بات کر رہے ہیں مخدوم صاحب کہ جی اس چیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ جی اس کو استثناء حاصل ہے، میرا خیال ہے یہ اس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کیا ضرورت ہے؟ اگر پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانگ رہے ہیں تو اب ان کے وکیل جو ہے کیوں اس کی دہرا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس اسپیچ کے اوپر کافی انحصار کر رہی ہے، یہی آنریبل ججز نے کہا کہ اس کے اوپر بہت انحصار کیا جائے، انحصار کر رہی ہے، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو موٹی بات ہے اس کی طرف آئیں، جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ہم دیتے ہیں۔ یہ اب یہ کیوں اس کی باریکیوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی باریکیوں میں جانے سے کچھ نہیں ملے گا، ٹائم
ضائع ہوگا. موٹی بات یہ ہے, ہم سے پوچھئے کب وہ فلیٹس آئے, اور منی ٹریل جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کا جواب نہیں دینا, وہ مریم نے دینا ہے یا حسین نے دینا ہے یا حسن نے دینا ہے, تو ان کی طرف آئیے. ابھی منی ٹریل میں بات ہونی ہے, ابھی ہونی ہے, تو اور منی ٹریل کی بات ہے, جن لوگوں کے اوپر وہ الزام ہے وہ آگے اپنا بات کریں گے. پرائم منسٹر کو ذرا فارغ کیجئے, بیکاز ان کا تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. ہاں, تو مورلی جو ہے یہ باتیں کہنا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پھر اسی قسم کے سوال کھڑے ہوتے ہیں. عام لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیگل کیا ہے, سیاسی کیا ہے, اور مورلی کیا ہے. اب مورلی کو جو ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں وہاں موریلٹی کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے, اور موریلٹی کے اوپر لوگ ریزائن کر دیتے ہیں اگر امورل ایکٹ ہے, اور اس کا فیصلہ موریلٹی کا وہ خود کرتے ہیں, کیونکہ موریلٹی کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح تھی, یہ غلط تھا, آپ کی کانشنس کے مطابق. اور ہر سوسائٹی کے الگ لاز ہوتے ہیں موریلٹی کے بارے میں. فار ایگزامپل, ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈلٹری کرنا امورل ہے اور سن ہے یہاں, اور ایکچولی قانون کے خلاف بھی ہے. کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں ایڈلٹری کرنا نہ سن ہے, سن تو ہوگی مگر امورل نہیں ہے, اور امورل نہیں ہے تو اور قانون بھی اس کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو سن ہے ہر مذہب کے اندر. اچھا, تو اس قسم کی کلچرل ڈفرنسز ضرور ہوتے ہیں موریلٹی کے اوپر. کہیں موریلٹی کے بڑے سٹرکٹ سٹینڈرڈز مینٹین کیے جاتے ہیں اور انفورس کیے جاتے ہیں, اور کئی ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں موریلٹی کو گھاس ہی نہیں ڈالا جاتا, سارے امورل ہوتے ہیں, جو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے. تو موریلٹی کے بھی سکیلز ہیں, جیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے سکیلز ہیں. آپ سوچ سکتے تھے کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں کانفلکٹ آف رول آف لا, جسٹس, موریلٹی, یہ ساری باتوں کے اوپر کتنی اہمیت دی جاتی تھی, اور آج ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے جن کے اوپر ساری چیزیں یہ لاگو ہوتی ہیں. امورالٹی بھی لاگو ہوتی ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی لاگو ہوتا ہے, اور پھر وہ دھن آ رہے ہیں اور اب پریزیڈنٹ سویرن ہونے والے ہیں, اور اس کے باوجود کہ میجورٹی آف امریکنز جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا. وہ اور بات ہے کہ وہ الیکٹ ہو گئے بیکاز آف دا سسٹم, پولیٹیکل سسٹم. تو یہ اس قسم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, مگر اس میں یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے, اس میں ہوتا تو میں کبھی اس پارلیمنٹ کی سپیچ کا ذکر نہ کرتا. میں کہتا ہاں انہوں نے یہ کہا ہے, یہ بات نہیں کہی, یہ ہم اب آگے جا کے بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن اس بات کو تو ریز سیٹی صاحب اپوزیشن یعنی کہ جو اپلیکنٹ ہے, جو پٹیشنر ہے, وہ کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم کی تقریر کے اندر اور ان کے جو عدالت کے اندر ان کے وکلاء کی طرف سے جو شواہد یا جو کلیریفیکیشن فائل کی گئی ان میں تضاد ہے. تو بتایا جائے نا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جج صاحب کو چاہیے ان سے پوچھے کہاں تضاد ہے, پھر جج صاحب خود فیصلہ کریں کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے, پھر ادھر سے پوچھیں اچھا جی آپ جواب دیں کیا ہے یا نہیں ہے, پھر خود فیصلہ کریں کہ ہے یا نہیں ہے. مگر یہ ان کا یہ کہنا کہ جی وہ سپیچ کو اب ڈسکس ہی نہ کیا جائے, یا اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, اس کے اوپر نہ تنقید ہو سکتی ہے نہ کراس ایگزامینیشن ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اننیسیسری ہے اس بات کو کہنا. اب کیا کوئی اس میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے نہیں پتا جس کی وجہ سے وہ یہ اب استثنائی جو ہے اس کو اس کے اوپر پریویلیج یا استثناء کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہاں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلمان بٹ صاحب کا جو کہنا تھا وہ اس نے کیس کو ویک کیا. آپ نے یاد ہے میں نے بھی ہنس کے کہا تھا, میں نے کہا وہ عمران خان نے 1.5 سال میرے اوپر الزام پہ الزام لگاتا گیا, اور جب میں عدالت لے گئی اور 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, ابھی وہاں پتہ نہیں 60-70 ہیئرنگز ہو چکی ہیں, آتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جب کسی نے حامد میر صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ نے یہ 35 پنچر کا الزام لگایا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور آگے سے کہا یہ تو سیاسی بیان تھا, مطلب ہے یہ جھوٹ تھا. تو یہ اگر اس کا نوعیت سیاسی بیان کی جھوٹ ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے تھا, تو سلمان بٹ صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا اور چاہیے اسی تھا. طریقے کے ساتھ اب اگر کیا ان کے اوپر کیا پریشر ہے کہ یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں انڈر دا لا آف پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز کو, آپ یہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیا پریشر ہے. لیکن ایک بات اگر مجھے پرائم منسٹر کی سپیچ کے اندر اور وہ جو ایویڈنس پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں نظر آتی. البتہ منیب ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ مخدوم صاحب کا شاید یہ کوشش ہو کہ پرائم منسٹر صاحب کو نکالا جائے اور کیس اگر چلنا ہے تو ان کو فارغ کیا جائے یہاں سے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پیناما. obviously وہ پرائم منسٹر کے وکیل ہیں, تو یہی تو یہ تو ان کا آبجیکٹیو ہوگا. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ان کی سپیچ کے اوپر تو یہ شاید 1 ماہ اور چلا جائے, پتہ نہیں, اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں نکلنی آج شروع ہو جائیں, یہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو آرٹیکل 66 کے بارے سے بات ہوئی ہے نا, استثناء
یا امیونٹی کے حوالے سے یا پریولیج کے حوالے سے، یہ خود انہوں نے انووک نہیں کی مخدوم صاحب نے، یہ ان سے پوچھا گیا، اچھا ایک جج صاحب نے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، پوچھا گیا کہ آرٹیکل 66 کے موجودگی میں کیا 66 کی موجودگی میں کیا سوال پوچھے جا سکتے ہیں، کیا وزیر اعظم کی تقریر کو جانچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے قانونی موقف دیا، انہوں نے قانونی موقف تو بالکل صحیح ہے، ہاں قانونی موقف دیا ہے، کوئی سوال جواب لیکن وہ جمعے کو دیا تھا، آج پھر دوبارہ اس پہ بات ہوئی جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کے وکیل نے، وزیر اعظم نے آج یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا تھا ہم استثناء نہیں مانگیں گے، آج ان کے وکیل استثناء مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات آج عدالت میں کہی گئی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں استثناء، وزیر اعظم کہتے ہیں نہیں چاہیے، اور آپ کہتے ہیں ہمیں آپ مانگ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مخدوم صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے کہ جی بات یہ ہے، آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا قانون کے مطابق انہیں پروٹیکشن حاصل ہے، میں نے آپ کو قانون کے مطابق بتایا ہے کہ نہ صرف پرائم منسٹر کو، سارے پارلیمنٹیرینز کو ہے حاصل، پہلی بات۔ اگر آپ اس کو پھر بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم استثناء نہیں مانگ رہے ہیں، اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہماری مورل ہائی گراؤنڈ ہے، مورل ہائی گراؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات ہوگی اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک درخواست فائل کی ہوئی ہے سپریم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے، اور 2.5 سال ہو گئے ہیں، اس کے اندر اب تک کیا ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فورن فنڈنگ کیس، یعنی کہ وہ فنڈز جو پاکستان تحریک انصاف کو بیرون ملک سے آئے ہیں، اس حوالے سے، ان کے آڈٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق رکن اکبر ایس بابر صاحب نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے۔ نومبر 2014 سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اب تک وہ شواہد نہیں دے پائی جو کہ مانگے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اختیار کو بھی چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے، جو کہ اب تک زیر التوا ہے، اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں آیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو سماعت کا اختیار ہے اس کے اوپر کوئی سٹے آرڈر بھی نہیں دیا۔ اب تک الیکشن کمیشن انتظار کرتا رہا ہے۔ 1/12/2016 یعنی 1 دسمبر کو ایک آرڈر الیکشن کمیشن نے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ فائنل وارننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ یہ شواہد فراہم کریں، ادروائز جو لیگل انفرنسز ہیں وہ ڈرا کیے جائیں گے، جس کے جواب میں جناب عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک ریویو فائل کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ بائسڈ لگتا ہے مجھے، اور اس کے اندر بہت سی ہمیں یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں یہ اس کے اوپر، اور اس پورے کیس کو جو ہے اس کو شاید پولیٹیکل بنایا جا رہا ہے۔ آج اسی موقف کے اوپر پھر عمران خان صاحب کے وکیل نے غیر انکنڈیشنل معافی بھی مانگ لی ہے۔ یاد رہے کہ آج بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم لعنت بھیجتے ہیں سیاست کے اوپر، تعصب پھیلانے کے لیے آپ کافی ہیں، یہ بات ہے الیکشن کمیشن نے جو کہی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ دنوں پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا کہوں آپ خود ہی سن لیجیے۔ میں یہ واضح کر دوں، اگر ان کا خیال ہے نواز شریف کا کہ وہ اس 2013 کا پھر سے الیکشن کروائیں گے، جو وہ پروگرام بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن ہے، لوگ انہوں نے اپنے گھسائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا کون سا آدمی الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، ہمیں اندر سے الیکشن کمیشن سے پوری رپورٹ آ رہی ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم نے 2013 کا الیکشن ہونے ہی نہیں دینا، 2018 سے پہلے ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ اگر انہوں نے جو منصوبہ بنا رہے ہیں کرنے کا، یہ ہم کرنے نہیں دیں گے، ہم بعد میں نہیں کریں گے، ہم پہلے الیکشن کے انشور کریں گے کہ نیوٹرل امپائر کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن۔ اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا تھا اور سخت موقف کا اظہار کیا تھا۔ پھر صاحب 2-3 باتیں اس حوالے سے، میرے پاس آل دو کلپ ہے اکبر ایس بابر صاحب کا، لیکن وزاری بات ہے آج بڑے فیوریس تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اس کیس کے اندر مورل ہائی گراؤنڈ وہ لوز کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک ہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یقینی طور پر ان کا سوال پوچھنا جائز تھا حکومت سے، پینما کا معاملہ آیا، وزیر اعظم سے سوال پوچھنا، ان کی فیملی سے پوچھنا جائز تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، یہ وہ لفظ تھا جو استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ایک بڑا ویلڈ سوال تھا۔ اب یہیں پر وہ سوال عمران خان صاحب کی جماعت سے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے تو پھر آپ تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہے،
کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے جو کلیم کیے ان کی طرف سے جو الزامات ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے؟ کیا اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بتانا چاہتی؟ یا پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ڈونرز ہیں جو انہیں پیسے دیتے ہیں الیکشن کے لیے یا پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے، یا غیر شفافیت ہے اکاؤنٹس کے اندر؟ دیکھیے غیر شفافیت ہے یا نہیں ہے یہ تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی. بظاہراً جو بات ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ پٹیشن لانچ ہوئی ہے وہ یہی الزام ہے نا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور گھبلا ہوا. اب بات یہ ہے منیب، میں پھر کہوں گا اور میں آج تھوڑی کھلی بات کروں گا بیکاز بہت ہو گیا یہ مذاق میرے سے شروع ہوا اور یہ مذاق چل رہا ہے. مذاق کیا ہے؟ اس ملک میں عدلیہ نے انصاف دینا ہے، عدلیہ انصاف نہیں دے رہی ہے، سیدھی سی بات. عدلیہ سیاسی ڈیموگوگز کے دباؤ کے اندر اور پریشر کے اندر کمزور ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس ساری ڈیبیٹ کے 3 پہلو ہیں، ایک مورل ہے، ایک لیگل ہے اور ایک پولیٹیکل ہے. یہ سیاسی پریشر عمران خان نے اتنا زیادہ لگایا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہٹ گئی ہے اور سپیریئر عدالتیں بھی پیچھے ہٹ رہی ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب جو مرضی کہہ جائیں عدالتیں نوٹس نہیں لیتی اس کا. آپ اور میں یا کوئی اور کچھ کہہ دے تو فوراً کنٹیمپٹ نوٹسز آ جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے نا، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان گیلانی صاحب کے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس آ سکتا تھا، بڑی دلیری کے ساتھ آ سکتا تھا، تو اتنے ہی عام مواقع ہیں جس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس قسم کی باتیں عدلیہ کے بارے میں کی ہیں تو کنٹیمپٹ میں آج تک دھرے جاتے ہیں. مگر کسی جج کا، سپیریئر اور انفیریئر جج کا ہمت نہیں پڑتی ان کی کہ ان کو بلائیں اور ان کو سزا دیں یا ان کو سوال ہی کریں ایٹ لیسٹ. آئی ایم سوری ٹو سے دس، میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا، میں یہ ایویں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے میرے کیس سے شروع ہو جائیے. میں نے عمران خان صاحب کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، حد کے عزت کا، ڈیفیمیشن کہ آئیے آپ نے میرے پہ 35 پنچز کا الزام لگایا ہے، میری ریپوٹیشن تباہ کر دی آپ نے. میرے دوست، میری فیملی سارے پریشان ہیں. اگر آپ آ کے یہ پروو نہیں کریں گے تو لوگ داغ رہے گا میرے اوپر، یا معافی مانگیں یا کہیں میں نے غلطی کی ہے، میں جھوٹ بول رہا تھا، یا آ کے پروو کریں. کیونکہ اس میں الزام لگانا بڑا آسان ہے مگر داغ اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے آج تک یہ نہیں کیا، 2.5 سال ہو گئے، آتے ہی نہیں. اور جج صاحب، میں بڑی عزت کرتا ہوں عدلیہ کی، مگر مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ عدلیہ میں اتنا کرج نہیں ہے کہ وہ بلا کے عمران خان صاحب کو کہیں آپ آئیں، نہیں تو میں یہ کر دوں گا. نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں آج کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں بلاتے؟ کیا ہمت نہیں ہے بلانے کی، یا پتہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ انصاف دینا پڑے گا مجھے، نہیں دینے کے لیے تیار. اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھیے. یہ صاحب جو رو رہے ہیں آج کہ جی مجھے بھی 1.5 سال 2 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، میں بھی رو رہا ہوں. الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے آج؟ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر اتنی کرج کہ وہ بلا کے اس کا فیصلہ کرے یا اس کیس کو چلائیں؟ یہ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، پر وہ کہہ دیں گے نا کہ ہمیں سنے بغیر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا. تو اس ملک میں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نہ آئیں تو آپ کو سنے بغیر فیصلہ ہو جاتا ہے، یا آپ اگر حکم نہ مانیں تو ہوتا ہے نا یہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک شخص عمران خان نہ ہو، وہ اگر نہ آئے تو وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، مگر اگر عمران خان ہو تو کوئی وارنٹ نہیں ایشو ہوتے. آپ ڈیٹ ملتوی کرتے جاتے ہیں حضور والا کے لیے، ان کی فیسلٹی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے کے ساتھ مجھے شوق، حیران ہے آج تک کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو کے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں، ان کے وکیل وچ از لائک عمران خان، وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے کمیشن بنائی پیناما گیٹس کی، ہم بوائک آؤٹ کر دیں گے. ارے بھائی، کیا آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس بینچ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہوگا، ہم بوائک آؤٹ کر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ ادھر جائیں نا، اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا نوٹس تک نہیں لیا آج تک. اور اپوزیشن حکومت کے وکیل جو ہیں ان میں اتنی کرج نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے یہ پوچھیں عدالت سے کہ جناب اعلیٰ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہمیں منظور نہیں ہے، تو پھر کیا آپ نے کچھ فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر؟ کیا آپ اس دھمکی کے اندر آ رہے ہیں کہ آپ اس ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے؟ کیا آپ ان کو نوٹس نہیں لے رہے ان کا کہ وہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ اس قسم کی بات کرنے والے، ہمارے آگے آ کے ہمیں کہنے والے کہ یہ کرو تو ٹھیک ہے، تو یہ کرو تو نہیں ٹھیک؟ یہ وہی بات ہے جو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ہوئی. پہلے کہا کہ ہمیں پورا اعتماد ہے جوڈیشل کمیشن میں، جسٹس ناصر الملک میں.
ساری باتیں کی اور جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر کہا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ کریں گے، وہ ججز تو خیر کہتے رہے کہ بنانا یا نہ بنانا ہماری ثوابدید ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشری کب کھڑی ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب دھمکیاں دے کے پاپولزم کے بیسس کے اوپر دھمکیاں دے کے، سڑکوں کی دھمکیاں دے کے فوج کو بھی اکسائیں گے، حکومت کو بھی گرائیں گے، جوڈیشری کو بھی کمزور کریں گے؟ کیا اس طریقے کے ساتھ یہ ملک چلے گا؟ دیکھیے کم از کم اس بات سے کہ جو 2014 سے یہ معاملہ زیر التوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، تو اسی اصول کی بنیاد پر جس پہ وہ اور سے جواب طلب کرتے ہیں اور ٹھیک طلب کرتے ہیں عمران خان صاحب، اسی اصول کی بنیاد پر پھر خود بھی جب ان کی پارٹی جواب دہ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے آگے تو جواب دینا چاہیے، جواب آ جانا چاہیے تھا اب تک آنریبل الیکشن کمیشن کے سامنے. اب تک نہیں آیا، کیوں نہیں آیا عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو نئے ایشو پہ بات کریں گے. وہاں ساتھ رہیے گا. افغانستان کے ساتھ تعلق پاکستان کا بڑا ڈیفیکلٹ رہا ہے، یہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، بڑا کچھ ڈسکس کیا ہے اس پروگرام کے اندر. ہماری جو پالیسی رہی ہے اس میں ڈپلیسٹی بھی رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں. سیٹھی صاحب اب بات یہ ہے افغانستان کے اندر ایک فریش ویو ہے حملوں کی جو کہ ہوئی ہے، مطلب وہ قندھار کے اندر بھی ہوئی ہے، ہیلمند کے اندر بھی ہوئی ہے. 50-60 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، یو اے ای کے ڈپلومیٹس بھی شامل تھے. اب سوال یہاں یہ ہے، ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ افغان پریزیڈنٹ کو کال کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بلیم گیم میں مت پڑیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ خراب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم انٹیلیجنس کوآپریشن کر رہے ہیں، ہم اپنا موقف ہمارا بالکل ٹھیک ہے اور ہم بڑے سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ. افغانستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی جو لوگ افغانستان پر اٹیک کرتے ہیں وہ نہ صرف رہتے پاکستان کے اندر ہیں، وہ ریکروٹ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور وہ آپریٹ پاکستان سے کرتے ہیں. اب امریکہ کے اندر جو ڈیفینس سیکرٹری ڈیزگنیٹ ہیں جیمز میٹس، جن کو ایک بڑے ویئرڈ سے نام سے بلایا بھی جاتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوآپریشن تو ضرور رکھیں گے لیکن پرابلم ہے. اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارا موقف کس حد تک، اب میں یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ سے پوچھ چکا ہوں، لیکن کس حد تک مانا جاتا ہے یا مانا جائے گا ان the days to come, particularly when Trump will be the president in the United States, اور دنیا سے کس حد تک مانے گی، ہم کس حد تک اپنے موقف کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ منیب مجھے یاد آتا ہے یہی سوال کھڑا ہوا تھا 3 سال پہلے، جیسے ہی جنرل رحیل شریف آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے فون اٹھا کے اور اشرف غنی سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کو ملنے کے لیے اور آپ ایک نیا صفحہ ٹرن کرنا چاہ رہے ہیں. اور بالکل یہی بات ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، ہم امن چاہتے ہیں، یہ بلیم گیم ختم ہونی چاہیے اور ہمارے علاقوں میں ہم نے کسی کو گھس بیٹھیا نہیں ہے اور ہم یہ بارڈر کراسنگز جو ہیں یہ 2 ہاتھ سے تالی بچتی ہے، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. وی آر آلسو اویئر آف دس. جس کی بیسس کے اوپر اشرف غنی پاکستان آ کے وہ جنرل رحیل شریف سے ملے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد بہت پازیٹیو بات کی انہوں نے کہا کہ میری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوں گے جس سے پاکستان ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، بیکاز پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر. ایٹ لیسٹ، اور یہ بات ہم نے دنیا آپ خود بھی تسلیم کی ہے سرتاج عزیز صاحب نے. ٹھیک ہے، پہلے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر جب سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہہ دیا ہاں کیونکہ ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم اب میں اگر یہ کہوں کہ ہم دنیا کے آگے سیل بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس ہے، وہ انڈائریکٹلی سیل کرتے رہے نا کہ ہمیں کچھ ملتا رہے تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم تھوڑا بہت انفلوئنس کر سکتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی امپریشن دیتے ہیں کہ ہے بھی تعلق، کچھ لے آؤ تو پھر اسی اگے گل کریے. اچھا، اور یہ گیم ہم کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی اگر اس وقت یہ ہمارے قومی مفاد میں تھی یا نیشنل انٹرسٹ میں تھی، اب تھوڑی سی کھوکھلی لگتی ہے بیکاز وہ اٹس رن اٹس کورس. ہر گیم جو ہوتی ہے وہ کچھ تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، تو اب کوئی نئی گیم کھیلنی پڑے گی. پاکستان صرف گیم نہیں کھیلتا، افغانستان بھی گیم کھیلتا ہے، امریکہ بھی گیم کھیلتا ہے. یہ گیم تھیوری ہے، فارن پالیسی از گیم تھیوری، کہ آپ اپنے مفاد میں کیا کیا کرتے ہیں دوسرے سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کنسیشنز، اور آپ اپنے اثاثے کبھی بھی پورے ڈسکلوز نہیں کرتے، جیسے ایک تاش کا ہینڈ ہوتا ہے، پوکر کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دس از ناؤ ڈپلومیسی اینڈ فارن پالیسی.
اینڈ ایوری کنٹری اپنے نیشنل انٹرسٹ میں جھوٹ بھی بولتی ہے, سچ بھی بولتی ہے, ڈیسیو بھی کرتی ہے, چھپاتی بھی ہے, ڈسکلوز بھی کرتی ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ٹھیک ہے, لو کے بارے میں آپ کو پتا ہے, وار کے بارے میں آف کورس آف کورس. اچھا آپ رہے ہیں نا تھوڑے بہت, کیا میں رہا ہوں, مطلب ہے کہ خدا کا خوف. چلو آئی ٹیک اٹ بیک, سوری پلیز پلیز پلیز. سوری. ویسے تو آپ کے بارے میں بہت. اچھا آپ خدا کا خوف کرو, یہ تو میں نہ شروع کرو, سیریس ڈسکشن. اوکے اوکے. اچھا اب کیا یار گھما دیا تم نے مجھے, ظالم ہو تم. آپ نے خود یوں براڈ اٹ ان. اچھا نہیں, میں اب یہ کہہ رہا تھا, تو یہ جو گیم ہے نا, یہ اب تھوڑی سی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. افغانستان ابھی بھی کھیل رہا ہے, آپ ابھی بھی کھیل رہے ہیں, اور امریکہ کا جو نیا صدر آیا اس نے کہنا میں کھیلنا چاہتا ہوں. میٹس کا اور جو بیان ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتا ہے ہم پاکستان کو انسینٹیوائز کریں گے تاکہ پاکستان ہمارے ساتھ انگیسٹرس ہیں انسینٹیوائز کے. اچھا, اور یہ مگر, اور اب امریکہ پھر اس میں آ رہا ہے کہ آپ کو انسینٹیوز دے گا. بات یہ ہے 80 کی دہائی میں بھی انسینٹیوز ہی تھے نا, وہ افغان وار کیا تھا, انسینٹیوز تھے. بغداد پیکٹ کیا تھا, سینٹو کیا تھا, سیٹو کیا تھا, 50s میں سارے انسینٹیوز تھے ٹو پلے امریکاز گیم, جو کہ ہم نے آدھی کھیلی آدھی نہیں کھیلی. آدھی کھیلی اس حد تک جہاں تک ہمیں نقصان نہیں تھا, اور کنڈی مار گئے اپنے فائدے میں. یہ اسے نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. تو خیر وہ ایک وقت آتا ہے کہ چلاکیاں جو ہے پکڑی جاتی ہیں, اور پھر اسی لیے جب وہ 1990 میں امریکہ کہنے کا اب گیمز نہ ہم کھیلنا, ہمیں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کو بھی کھیلنے کی ضرورت ہی, ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر جب وہ پھر ایک وقت آ گیا کہ ان کو کھیلنے کی ضرورت پڑ گئی, جب یہ طالبان کا مسئلہ شروع ہو گیا, تو اب بات یہ ہے, یہ گھوم پھر کے ہم پھر وہیں آ گئے. اب کیا جنرل قمر باجوہ کو احساس ہے کہ جنرل رحیل شریف سے کیا غلطیاں ہوئیں اور وہ غلطیاں اب نہیں کرنی؟ کیا اشرف غنی کو احساس ہے اس بات کا کہ ان کی طرف سے کیا غلطیاں ہوئیں جو کہ اب نہیں کرنی؟ کیا نئی امریکن ایڈمنسٹریشن کو احساس ہے کہ ان کی پرانی ایڈمنسٹریشن سے کیا غلطیاں ہوئیں ویزاوی پاکستان اور افغانستان جو انہوں نے نہیں کرنی؟ کیا یہ تین کور پلیئرز کو اپنی غلطیوں کو احساس ہے تاکہ ایک نیا صفحہ کھلے اور یہ آگے بڑھ سکیں؟ نہیں تو یہ گھوم پھر کے ہم وہیں کھڑے رہیں گے کوئروان پہ. ہاں, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات جنرل صاحب نے کہی یہ بڑی ہارٹننگ ہے کہ کم از کم یہ پھر سے شروع کرنے لگے ہیں. مگر جو اشرف غنی کی طرف سے بیان آیا ہے, اس دفعہ فرق بیان آیا ہے. پہلے جب جنرل رحیل شریف نے یہ بات کی تھی, اشرف غنی نے آگے یہاں تعریف کی تھی اور کچھ قدم اٹھائے تھے ہندوستان سے دور ہونے کے لیے تاکہ پاکستان کے قریب ہو سکے. لیکن وہ وقت اور تھا. اب کیا ہے, اب وہ ہندوستان کے قریب ہیں. اتنا نقصان ہوا وہ کہ ہماری سارا اعتماد ہمارے اوپر کھو بیٹھے. اس میں ان کی بھی غلطیاں تھیں, ہماری بھی کچھ غلطیاں تھیں, امریکنوں کی بھی کچھ غلطیاں تھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اشرف غنی نے یہ کہا ہے, ادھر سے یہ کہا گیا کہ ہمارے ہاں بالکل کوئی نہیں ہے, کہ ایسے کچھ نہیں ہے. ادھر سے بیان آیا بالکل ہے اور ہے اور ہے, کہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تنگ کر رہے ہیں ہمیں, یہ جو ریسنٹ اٹیکس ہوئی ہیں یہ انہوں نے کیے ہیں, آپ کی طرف ساری پلاننگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کوئی قریب آنے کا پلان نہیں ہے. مگر اشرف غنی نے ایک نئی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب نے, جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں, انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اشرف غنی نے جو یہ جواب واپس دیا ہے کہ نہیں جی ابھی وہ بیٹھے ہوئے وہاں, وہ بھی نئی بات نہیں ہے. مگر ایک اشرف غنی نے نئی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں ہم پھر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آئیے پھر سے بات شروع کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اشرف غنی نے کہا تھا بات کرنے کی فائدہ کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیو آرمی چیف کے پاس ایک پھر نیا زبردست موقع ہے, جیسے رحیل شریف صاحب کے پاس تھا. کچھ سبق سیکھیے اور کچھ بات کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ تو میں اور لڑائی جنگیں ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ ختم ہو, امن وہاں بھی ہو, یہاں بھی ہو, ہر جگہ پہ ہو, تاکہ معیشت بڑھ سکے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو سکے. وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.